اللہ دا کیوں کر کہوں تطاولے شمر ستم شیار پیاسے گلے پہ شیخے رکھی تیغ آبدار گھر سے ادھر نکل پڑی زینب جگر فگار چلائے منہ نجف کی طرف کر کے چلائے منہ نجف کی طرف کر کے حلق حسین کٹتا ہے خنجر کی دھار سے یا مرتضی علی نکلا یا مرتضی علی نکلا مزار سے یا شیر کردگار الٹ دو جہان کو فریاد فریاد سے ہلا دو زمین آسمان کو کرتے ہیں زبائلے ستم مہمان کو یا مصطفیٰ بچا لو میرے بھائی یا مصطفیٰ بچا لو میرے بھائی جان کو شمشیر چلنے پائے نا پیاسے کے حلق پر رکھ دیجئے حلق اپنا نواز رکھ دیجئے حلق اپنا نواز کے حلق پر یہ کہہ کے سوئے مقتلے شاہ امم چلی منہ اپنا پیٹتی ہوئی بادرد و غم چلی اٹھ کر کبھی گری تو کبھی دو قدم چلی اور وہاں گلوے شاہ پہ تیغ دودھ اور وہاں گلوے شاہ پہ تیغ دودھ چلی پہنچی تو خاتمہ تھا شہ مشرقین کا شمر لئی کے ہاتھ میں تھا شمر لئی کے ہاتھ میں تھا سر حسین کا صلوات آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں پلیز ادھر آ جاؤ آگے آؤ پلیز پلیز تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگ آج سے دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے ماہ محرم کا 13 محرم سے آج سے 20 محرم تک مولانا امام حیدر صاحب خطاب کریں گے انشاءاللہ اور مجلس کا ٹائم ہم 7:30 پہ شروع کر دیں گے دعائیں اور 8 بجے ہم سوچ رہے ہیں مولانا کو انشاءاللہ بٹھا دیں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کل سے ویک ڈیز بھی ہیں تو 7:30 پہ آپ لوگ آ جائیں پابندی سے 7:45 بجے مرثیہ شروع ہوگا 8 بجے انشاءاللہ مولانا ممبر پر ہوں گے درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر بسم اللہ مومن کرام السلام علیکم فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सय्यदना व मौलाना हादियना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़्ज़ूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आलहु। अज़मत आले मोहम्मद में बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद व आलहु। आग़ा इमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताजील में बेहतर अंदाज से सलवात पढ़ें मोहम्मद व आलहु। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हमें मौला हुसैन के सच्चे और दीनदार अज़ादारों में शामिल करे और इन मजलिसों के तुफ़ैल में खुदा, उसके रसूल और आले रसूल की मारिफत में इजाफ़ा करे। दुनिया में अगर कोई अज्र इस मजलिस के तुफ़ैल में देना है तो सिर्फ़ ये कि वो अल्लाह हमें मौला हुसैन और अइम्मा की बार बार ज़ियारत से महरूम न करे और आखिरत में इन मजालिस के तुफ़ैल में हमें शफ़ाअत नवाज़े और दरजात को बुलंद करे। इन तमाम तमन्नाओं के लिए मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद व आलहु। खुदा का शुक्र है कि उसने फिर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत का मौका दिया है और ये हमारी खुश नसीबी है कि यहाँ पर शहज़ादे ने ड्यूटी लगाई हुई है और मैं कोशिश करूँगा कि मेंबर से बात वही बयान हो जो दीन है। हमारी ये कोशिश हर साल रही है और अब की भी है। हम अपनी मजालिस में हमेशा उन मौज़ूआत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं अक़ायद के हवाले से जहाँ दुश्मन बहुत मज़बूती से काम कर रहा है, इसलिए कि मजालिस जहाँ सवाब की जगह है वहाँ दिफ़ाए आले मोहम्मद का क़िला भी है। मजालिस सिर्फ़ आपको सुधारने की जगह नहीं है कि आप आएँ और आप सुधर जाएं। सुधरेंगे जब मज़हब बाकी रहेगा। मजलिस अज़ा मज़हब के दिफ़ा की जगह है, हुसैनियत के दिफ़ा की जगह है और आज का दौर दिफ़ा का है। जिस तरह से प्रोपेगंडा, जिस तरह से कत्लेआम, जिस तरह से फतावे, जिस तरह से किताबें हमारे दीन के ख़िलाफ़ आ रही हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारा फ़र्ज़ बनता है या तो हम अपने को शिया कहना छोड़ दें और अगर शिया अली का शिया बनना चाहते हैं तो दार पर चढ़ने का हौसला रखें। इन तमाम वजूहात की बिना पर इंसान उस वक्त कमज़ोर होता है जब घर के लोग परेशान करने लगें। जब घर के लोग परेशान करने लगें, जब अपना भाई अपने को परेशान करने लगे तो इंसान टूटने लगता है। लेकिन इमाम ने गैबत में जाने से पहले ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम किया है कि जब तुम्हें मज़हब के मामले में कोई फ़ैसला करना हो तो ख़ुद फ़ैसला न करो, इसलिए कि तुम फ़ैसला करने की अथॉरिटी नहीं रखते। उनसे मुराजा करो जिन्हें हमने फ़ैसले के काबिल बनाया है। अगर हमारे दरमियान में कोई बहस होती है, बहस आप एक मालूमात के लिए, एक इल्म के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, एक नॉलेज है, कुछ हमारे पास है, कुछ आपके पास है।
لیکن ایک فیصلہ ایک جاہل، ایک ان پڑھ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ علماء کو گائیڈ لائن دینے لگے تو یہ مذہب قبول نہیں کرے گا۔ علماء کو گائیڈ لائن وہ دیں گے جو اتھارٹی رکھتے ہیں۔ آپ ہم سے نہیں کہہ سکتے کہ مولانا یہ پڑھیے اور یہ نہ پڑھیے۔ ہم سے کون کہے گا؟ ہمارا مرجع کہے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ پڑھیے، ہم پر واجب ہے کہ ہم یہ پڑھیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ نہ پڑھیے، ہم پر واجب ہے کہ وہ نہ پڑھیں۔ لیکن ایک فرمائش ہوتی ہے بہت سے مومنین ہیں، امام حیدر صاحب جی چاہتا ہے کہ آپ اس بات پہ پڑھیے، سر آنکھوں پر مومن کی اگر وہ تقاضا اسلام کے منافی نہیں ہے تو ہم اسے پورا کریں گے۔ ایک مومنین کا تقاضا الگ ہے، گزارش الگ ہے۔ ایک علماء کے لیے گائیڈ لائن بنانا، محرم سے پہلے میٹنگ کرنا کہ یہ پڑھو اور یہ مت پڑھو۔ آپ علماء کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے ہمیں خمس کھلایا ہے؟ نہیں۔ وہ بھی ایک عرض ہے کہ مولانا اس ٹاپک پہ پڑھیے، نہیں، ہم خطیبوں کو مراجع کے دفاتر سے پیغام آتا ہے، اور یہ پیغام ہم نے پچھلی 12 مجالس پڑھی ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے پیغام بار بار دیا ہے کہ مراجع نے کہا ہے کہ خطیبوں پر واجب ہے کہ وہ اس وقت دین کا دفاع کریں۔ دین کا دفاع کیا ہے؟ دین چھوڑنا؟ کرنٹ افیئر پہ بات کرنا دین کا دفاع ہے؟ نہیں۔ آیت اللہ سستانی کے دفتر سے یہ آرڈر ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کے دفتر سے آرڈر ہے کہ دین کا دفاع کرو۔ دین کا دفاع کیا ہے؟ آج دین کس موڑ پہ کھڑا ہے؟ ہم رواداری کرتے کرتے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی کے پاس سچ ہے، ہمارے پاس سچی ولایت ہے، ہم رواداری کرتے ہوئے اسے اگنور کرتے جا رہے ہیں۔ ایک کے پاس جھوٹ ہے، وہ اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جہاں پر بہترین ائمہ، بہترین فضائل، بہترین نصیحتیں، بہترین زندگی جینے کا سلیقہ مولا نے فرمایا ہے، چاہے وہ دنیاوی ماحول ہو چاہے دینی ماحول ہو، اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو تاریخ کے کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے نصیحت دی ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی جو ذمہ داری گھر میں ادا نہیں ہوئی ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے مولوی ادا کرے۔ نماز سکھانا مولوی کا کام نہیں ہے، قرآن سکھانا مولوی کا کام نہیں ہے، حرام و حلال سکھانا مولوی کا کام نہیں، مولوی کا کام ہے دین کا دفاع کرنا۔ آپ کا کام ہے، آپ کی اولاد ہے اسے بتائیے کہ حرام حلال کیا ہے۔ آپ کی اولاد ہے، آپ بتائیے کہ قرآن کیسے پڑھا جائے گا۔ آپ کی اولاد ہے، آپ اسے سکھائیے کہ پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ یہ مولوی تھوڑی سکھائے گا۔ یہ عالم بیٹھ کے توضیح المسائل کی بات ممبر سے نہیں کرے گا۔ عالم پر فرض ہے کہ وہ دفاع کرے۔ دفاع کس چیز کا؟ جو کتابیں آ رہی ہیں، آقا کے پاس موجود، اللہ انہیں سلامت رکھا، قائد الشیعہ کتاب رکھی، آپ اٹھا کے پڑھیے، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کتاب کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اہل بیت کی توہین آج کل کھلم کھلا ہو رہی ہے۔ لہذا ہم نے یہ چاہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی پر کیچڑ اچھالیں، کسی کو برا کہیں، نفرت پھیلائیں، نہیں، ہم اپنے کو مضبوط کر لیں۔ اگر ہم اپنے کو مضبوط کر لیں گے تو دشمن ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مضبوط کرنے کا جہاں بھی جتنا بھی میرے پاس مولا کے صدقے میں ان کے در کی جوتیاں سیدھی کر کے جو ملا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ بڑی حساس ہے اور اسے محسوس کیجئے گا۔ ایک بڑا ٹاپک ہے جو بہت تیزی سے جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بار صلوات میں آج شعیب صاحب آگا جائیں، آ جائیں۔ آپ دیکھیں، میں پچھلے تقریباً 10 بار مکہ اور مدینہ جانا ہوا اور وہاں کے مراکز سے کچھ کتابیں حاصل کی، تقریباً 140 کتاب۔ 140 کتاب میں 120 کتاب صرف اس بات پہ لکھی گئی کہ شیعہ کافر ہیں اور واجب القتل ہیں۔ آپ توجہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا نقصان کرتے ہیں کبھی کبھی انجانے میں۔ میں جہاں تک جانتا ہوں جو ہندوستان کی تاریخ ہے، قاضی نور اللہ شوستری سے لے کر آج تک دشمن نے اپنے پلیٹ فارم کو بدلا نہیں ہے۔
توجہ فرمائیں، قاضی نور اللہ شوسری کیوں مارا گیا؟ مرجع تھے، تقیے میں تھے، وہ تو تبلیغ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ تو تبرہ بھی نہیں پڑھ رہے تھے. جو یہ کہتے ہیں تبرہ پڑھنے سے شیعہ مارے جاتے، نہیں، شیعہ ہو تو مارے جا رہے ہو. تبرہ کوئی اس میں دخل نہیں ہے. تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے، تبرہ نفرت پھیلانے کا نام نہیں ہے، تبرہ پتھر مارنے کا نام نہیں ہے، تبرہ باطل کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا نام ہے. اگر کسی کو برا کہنا برا ہوتا تو آپ ائمہ علیہ السلام کے لیے کیا کہیں گے؟ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں خطبہ دیا ہے بیعت کے متعلق یہ بات، تو یزید کو کھلم کھلا کہا ہے یزید رجل فاسق، یزید رجل فاسق ہے. یہ تبرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی کو برا کہنا ہی تو مذہب ہے، برے کو برا کہنا مذہب ہے، برے کو اچھا کہنا مذہب نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو کانسیپٹ بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے اور اس پہ کام کیا جا رہا ہے، آپ ہوشیار ہوں. یہ انجانے میں اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری جا رہی ہے. کیا تبرہ پڑھنے سے صاحب پاکستان میں شیعہ مارے جاتے ہیں؟ کون تبرہ پڑھ رہا ہے؟ ایک شیعہ عالم کو بتا دیے جو ممبر کی زبان سے ہٹ کر کوئی بازار کی زبان بولتا ہو. کیا ہم یہ نہ بتائیں کہ ہماری شہزادی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا ہم یہ نہ بتائیں کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو کیا ہم یہ نہ کہیں کہ وہ چور ہے؟ چور کو چور کہنا اگر صحیح نہ ہوتا تو پھر جج چور کو سزا کیوں دیتا؟ آپ بات میری محسوس کر رہے ہیں؟ لہذا دشمن نے قاضی نور اللہ شوسری کو مرے ہوئے تقریباً میں سمجھتا ہوں تقریباً 450-500 سال ہو گیا. 500 سال میں آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مولویوں سے کہ تبرہ مت پڑھو، آپ کہتے ہیں مولویوں سے کہ کسی کو برا مت کہو. کون ہوتے ہیں آپ کہنے والے؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی حقیقت کیا ہے مذہب کے سامنے؟ وہ کہے گا جو مذہب کا ذمہ دار ہے. اس لیے ہمارے یہاں گائیڈ لائن آتی ہے. پچھلے 500 سال سے دشمن نے، جو تشیع کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کو بدلا نہیں ہے. قاضی نور اللہ شوسری کو قتل کیوں کیا گیا؟ کیا کہہ کے کہ یہ کافر ہے. کافر کیوں ہے؟ 2 چیزوں کی 2 دلیل ہیں ان کے پاس جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں، اور وہ دلیل آج بھی اسی طرح سے رٹا لگی ہوئی ہے. ہوتا ہے نا، کتنا اتنا پروپیگنڈا کرو کہ جھوٹ سچ ہو جائے. اور ہم ہیں کہ رواداری میں پڑے ہوئے ہیں. اگر میثم ابن زیاد کو کھڑے ہو کر سینہ تان کے نہ بولتے تو دار پہ نہ چڑھتے. دار پہ چڑھے کیوں چڑھے؟ کیا انہوں نے پتھر مارا تھا؟ اس نے یہی تو کہا تھا کہ تم نے امیر کو سلام نہ کیا. تو کیا کہا تھا؟ مالی امیر سوا علی بن ابی طالب، علی کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. یہ مجالس درسگاہ حسینی ہے، یہاں اصلاح نفس کی بات ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے. اصلاح نفس نہیں ہوگی تو محبت نہیں آئے گی. لیکن مذہب کا دفاع بھی ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے علماء مختلف طریقے کے آتے ہیں. میں ہرگز یہ بھی نہیں اس چیز کا بھی مخالف نہیں ہوں کہ کوئی اگر آ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور حرام و حلال بتا رہا ہے تو اسے فرض ہے کہ بتائے، وہ اس کا طریقہ ہے. یہ کیا کہ اگر وہ حرام و حلال بتا رہا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہابی ہو گیا. اگر کوئی فضائل پڑھتا ہے تو کہ جی فضائل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ کہاں کا مذہب ہے؟ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اگر کوئی ہڈی والا ڈاکٹر ہے تو وہ ہارٹ کا آپریشن نہیں کر سکتا، اسے کوئی نہیں کہتی ہڈی والا ڈاکٹر آپریشن کیوں نہیں کرتا. ایسا ایک سیکشن بٹا ہوا ہے. لیکن جاہل، بے دین، اپنی دولت کا خمار رکھنے والے ہمیں گائیڈ لائن نہیں دے سکتے کہ یہ پڑھو اور یہ مت پڑھو. عرض کر سکتے ہیں کہ مولانا اس ٹاپک پہ پڑھا جائے تو بہتر ہوگا، تو وہ گزارش ہم قبول کریں گے. لیکن تبرہ مت پڑھو. یہ تبرہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فضائل کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کرنٹ افیئر پہ بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مجلس کرنٹ افیئر کے لیے؟ کرنٹ افیئر عقیدے میں آؤ، یہ بھی کرنٹ افیئر ہے. 140 کتابیں صرف اس بات پہ نکل رہی ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اور 2 دلیل ہے. اسی 2 دلیل پر آج کی گفتگو کروں گا اور اسی پر پورا ہمارا
یہ 7-8 مجلس بیس ہوگی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کو، ہم اپنے جو ہمارا شیعت کا مذہب ہے اسے مضبوط کر لیں. دشمن کچھ بھی کہتا رہے، اگر ہم مضبوط کر لیں گے ہمیں نہیں ضرورت ان کو کچھ کہنے کی، ہمیں ضرورت نہیں انہیں گالیاں دینے کی. وہ تو الجھائیں گے کہ آپ گالیاں دیں تاکہ آپ کمزور ہوں، ہم مضبوط کریں گے. اگر دشمن ہمیں کافر کہہ رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کر لیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ تو دو چیزیں ہیں، دو ہمارے پر الزام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پہلا الزام کیا ہے؟ شیعہ 2 دلیلوں سے کافر ہیں. توجہ فرمائیں. پہلے صحابہ کو برا کہتے ہیں اس لیے کافر ہیں. صحابہ کو برا کہنا، رسول کو برا کہنا، رسول کو برا کہنا گویا اللہ کو، جو اللہ کو برا کہے وہ کافر ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ علی کو اللہ میں شریک کرتے ہیں لہذا کافر ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہ علی کیوں کہتے ہیں، ہے جواب؟ مذہب بچا لیں گے آپ انٹرنیٹ پر کھڑے ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو شیعہ کی توحید کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. میں جو ہمارے بزرگان ہیں ان سے بڑی معذرت کرتا ہوں، جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے مذہب کے مستقبل ہیں، ان تک یہ بات ضرور پہنچنا چاہیے کہ مذہب تشیع میں توحید کا کانسیپٹ کیا ہے اور مذہب تشیع میں صحابیت کا کانسیپٹ کیا ہے. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ شیعہ صحابہ کو برا نہیں کہتے لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. کون کہتا ہے شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں. اچھا پھر اور مسلک میں، مسلک 4 ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی اور جعفری. ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. 4 مسلک میں اہل سنت حضرات ہیں. ان کی ہاں صحابیت اور ہمارے ہاں صحابیت میں کیا فرق ہے؟ توجہ فرمائیں. ہر مسلک نے صرف ایک جگہ پر چھوٹا سا معاملہ ہے جس معاملے کو مسلمان سمجھتا نہیں ہے. سب نے یہ کہا ہے کہ جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے وہ صحابی ہے. اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو میں کسی اور میٹر میں مجلس پڑھوں، محسوس کریں. جو دیکھیں بہت سینسٹیو بحث ہے یہ، جو سارے مسلک مسلمان یہی کہتے ہیں اور شیعہ بھی اس بات کے قائل ہیں، لیکن شیعہ اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے وہ صحابی ہے. شیعوں نے کہا کہ کیسے پتا چلے گا کہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ ہائے ہائے. شیعہ کہتے ہیں بالکل، بے شک اگر کوئی شخص رسول کو محبت کی نگاہ سے، للک کی نگاہ سے دیکھ لے تو رسول کا صحابی ہے. لیکن یہ ڈیفینیشن، یہ معلوم کیسے ہوگا کہ کس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا؟ تو شیعوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا نہیں، بے شک جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ صحابی ہے، لیکن بشرط کے محبت کا ثبوت دے دے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. دیکھنا ٹیکنیکل بحث کہاں پر ہے. یہ بحثیں ہمیں ممبر سے کرنی چاہیے، یہ تبرہ نہیں ہے. جو سمجھتا ہے تبرہ ہے وہ اپنی عقلوں سے جا کے نپٹے، وہ اپنے ضمیر سے جا کے ٹٹولے. تبرہ نہیں ہے، یہ شیعت ہے کہ ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے. اور ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی کو مانتا ہے مانے، اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی راون کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی فرار کو مانتا ہے، کوئی غیر فرار کو مانتا ہے، تو نصیب ہے نا اپنا اپنا. کہ کسی کا باپ جو ایماندار ہے اور کسی کا باپ چور ہے تو اپنا اپنا نصیب ہے. یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم علی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، ہمارا نصیب ہے. اگر کوئی کسی کو مانتا ہے تو ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے، مانے وہ جانے اس کا کام جانے. لیکن اگر ہمارے مذہب پر اٹیک ہو رہا ہے کہ شیعہ کافر ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دفاع کریں کہ ہم کافر نہیں ہیں. فرض ہے کہ نہیں؟ کیا یہ بھی حق ہم سے چھین لیا جائے گا؟
یہ تو حق نہیں چھینا جائے گا نا، لہذا اس کا بیان کرنا تبرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے وہ صحابی ہے، لیکن بشرط کے محبت کا ثبوت دے دے، ورنہ اس کا ٹیکنیکل پرابلم کہاں آئے گی کہ کل ابو لہب بھی کھڑا ہو کے کہتا میرا بھتیجا ہی تو تھا، میں نے پیار سے دیکھا تھا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ جیتے رہے بیٹا۔ کل ابو لہب بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ ہم تو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مارے کیوں گئے؟ کل ابو سفیان بھی کھڑا ہو کے کہہ دے گا ہم تو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ثبوت دے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، قاضی نور اللہ شوستری سے پوچھا گیا کہ ثبوت کیا ہے کہ ہم اسے رسول کا صحابی مانیں، تو قاضی نور اللہ شوستری نے کہا تھا کم سے کم رسول کے سامنے بحث نہ کرے۔ بات ختم ہو گئی۔ جیتے رہے، اللہ آباد رکھے، خوش رہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص، اس سے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی آواز کے اوپر آواز بلند نہ کرو، میں کیا کہہ گیا؟ صحابی کون؟ جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب ہے تھوڑی کہ صرف دیکھ رہا ہے، ثبوت دے۔ اور جن جن نے ثبوت دے دیا انہیں شیعہ صحابی مانتے ہیں، اور جن جن نے ثبوت دے دیا، اس میں بحث کی کیا بات ہے؟ جن جن نے ثبوت نہیں دیا انہیں شیعہ صحابی نہیں مانتے، جو محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ ثبوت تو دیں۔ ہم سے تو کہتے ہیں آپ پروف دیجئے، تو ہم بھی تو آپ سے پروف مانگ رہے ہیں۔ ہم صحابی کو برا نہیں کہتے، برے کو صحابی نہیں کہتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کیوں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول کے ساتھی ہو، رسول کے پاس ہو، تو ان کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو۔ جو اللہ رسول کی آواز پہ آواز بلند کرنے کو منع کر رہا ہے، وہ آرگومنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آرگومنٹ کیا تھا؟ بحث کیا تھی؟ شیعہ تو رسول کے بیس پہ سب کو مان رہے ہیں، مسلمان بھی مان رہے ہیں، مسلمان بھی رسول کو مانتے ہیں، اور رسول کے بیس پر صحابہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کے بیس پر اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم بھی رسول کے بیس پر صحابہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کی وجہ سے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو ہم پر الزام ہے کہ ہم صحابی کو برا کہتے ہیں، ہم پر یہ الزام غلط ہے۔ ہم صحابی کو برا نہیں کہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ صحابیت کو ثابت کر دیجئے، اور جن کی صحابیت ثابت ہے انہیں برا نہیں کہتے۔ اگر صحابی کو برا کہتے تو سب کو برا کہتے، کسی کو نہ چھوڑتے۔ لیکن ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، جنہیں برا کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ رسول نے انہیں برا کہا۔ ہم تو سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ وہ ہوا معاملہ کیا تھا؟ ہم نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی پروف ہے کہ اس کی بات اللہ کی بات ہے، توجہ فرمائیں، اس کی زبان اللہ کی زبان ہے، اس کا عمل اللہ کا عمل ہے، تو کم سے کم اللہ نے اس رسول کے ذہن اور دماغ پر بھروسہ تو کیا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ کم سے کم ہائے ہائے بھائی، جس رسول کو یہ کہہ رہا ہے، آپ رسول کی کوالٹی کو دیکھیں، کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا، وہ رسول جسے ہم نے امین میں رسول بنا کر بھیجا۔ توجہ فرمائیں، هو الذی بعث فی الامین رسولا، وہ اس کے کام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ حفظ قرآن اور ہے، تلاوت قرآن اور ہے۔ جس اللہ کو رسول کے حافظے پر اتنا یقین تھا کہ جو کہیں گے وہی کہے گا، میں کیا کہے گا؟ اب اگر کوئی رسول سے محبت کر رہا ہے تو وہ ہرگز نہ کہے گا کہ اس پر ہذیان ہے۔ جس نے ہذیان کا الزام لگا دیا گویا اس نے صحابیت کا ثبوت نہیں دیا۔
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہ واقعہ تو 140 اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. 140, ایک دو نہیں بتا رہا ہوں. یہ واقعہ 140 کتابوں میں ہے. ہر معتبر کتاب میں لکھا ہے کہ جب رسول نے آخری وقت میں یہ کہا تھا, قاضی نور اللہ شوستری کی دلیل ہے جس کے بنا پہ وہ مارے گئے. وہ تبرہ نہیں پڑھ رہے تھے, مذہب تشیع کا دفاع کر رہے تھے. کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ صحابی محبت سے پیش آئے, تو بات بھی تو مانیں. اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, چلیے ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم نے کہا جعفر بھائی انار کھانا ہے, آپ بے چین ہوئے کہ یار اس کو انار کھلاؤ. ثبوت کیا ہے؟ اگر کوئی جس سے محبت کی جا رہی وہ کچھ کہہ دے تو اسے فوراً مان لو. عشق کا تقاضا یہی ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے, عشق کا تقاضا کہ رسول کہہ دے مان لو. رسول دکھا دکھا کے کہہ رہے ہیں, ہاتھوں پر اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جیتے رہو بیٹا. سمجھ آ رہی نا بات کہ ڈیفرنس کہاں ہے؟ محبت کرتے ہیں نا صحابہ تو محبت سے پیش آؤ. اب آئیے آخری بات سن لیجئے اس حوالے کی, چونکہ بات تو بہت زیادہ ہے. کہ یہ روایت 140 کتابوں میں ہے کہ جب رسول, پہلے پوچھئے کہ رسول کی زندگی کی آخری حدیث کیا تھی. ان سے پوچھئے جو یہ گائیڈ لائن دینے کو تیار ہیں, ان سے پوچھئے پہلی آخری حدیث کیا تھی. آج کے یوتھ سے پوچھئے آخری حدیث کیا تھی. کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 140 کتاب کا حوالہ ہے, ایک دو کا نہیں ہے. کیا کہا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین, دو بھاری امپورٹنٹ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے و اطرتی. شیعوں نے اطرتی کہا, اہل سنت نے کہا سنتی ہے, لیکن ہے دو, کسی نے ایک نہیں مانا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ سنتی کہا, سیرتی کہا, ہم کہتے ہیں اطرتی کہا, اہل بیتی کہا, لیکن دونوں یہ اتفاق ہے کہ دو چیز چھوڑی ہے. نہیں, آپ پوائنٹ کو پکڑیے, دو چیز چھوڑی ہے. ما ان تمسکتم بہما, جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک سے نہیں, دو سے جب تک وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو کیا ہے؟ کتاب یا سنت, کتاب یا اہل بیت, کتاب یا سیرت, کتاب یا اطرت. اب اگر کوئی رسول کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ کتاب کافی ہے تو گمراہ تو اسی دن ہو گیا. اگر تشریف لائیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آپ دیکھیں آرگومنٹ ہم سے ہوتا ہے. رسول نے کیا کہا؟ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں. اب اگر کوئی سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ کتاب کافی ہے تو گمراہ تو رسول کے زمانے میں ہو گیا نا. اب جو رسول کے قول کی مخالفت کرے وہ صحابی نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں, اگر ہم صحابہ کی مخالفت کر دیں تو کافر ہو جائے, اور جو خود رسول کی مخالفت کر دے
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا کہا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ. اگر تم صحابی ہو تو رسول کے سامنے آواز بلند مت کرو. اگر تم صحابی ہو تو رسول کے پیچھے چلو, رسول کے آگے نہ جاؤ. آگے سے کیا مراد؟ آگے کے چلنا, رسول کے آگے نہ بولو, رسول کے آگے فیصلہ نہ لو. نہیں لوگے تو صحابی ہو, لوگے تو صحابیت سے خارج ہو. کہنے لگے نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے انہوں نے کیا تھا, اتنی نمازیں پڑھیں, اتنا اعمال کیا. ہم نے کہا ابلیس سے زیادہ تو کوئی عبادت گزار نہیں تھا. آپ تو 40 سال کے بعد بہت سے ایمان لا کے نماز پڑھنا شروع کیے. وہ تو جب سے پیدا ہوا تب سے پڑھ رہا, اور اس کی 2 رکعت نماز کے بارے میں کہ 3000 سال تک وہ 2 رکعت نماز پڑھتا رہا. 3000 سال تک 2 رکعت نماز خدا کی خوشنودی میں پڑھتا رہا. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اس نے انکار کیا تو نکال دیا. میرے استاد بہت عظیم بات کہتے تھے, شیطان بد عمل نہیں بد عقیدہ تھا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. شیطان بد عقیدہ تھا, بد عمل نہیں تھا. اس لیے کہ شیطان قرآن میں جب رب بھی کہہ رہا ہے, آخرت کا بھی ایمان ہے, اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان ہے, سب پر ایمان ہے, پھر بھی کہتا کانا من الکافرین, اخرج بھاگ جا, کافرین میں ہو گیا. اللہ ہے تو رب کہہ رہا ہے. جب نکلا تو کہ رب اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے قیامت تک, الہ یوم الدین, قیامت تک مہلت مانگی ابلیس نے. اللہ نے بھلے قیامت تک نہ دی, لیکن کہتا مجھے قیامت تک مہلت دے. اس کا مطلب قیامت پر یقین تھا. رب کہہ رہا ہے میں بہکاؤں گا, ادھر سے بہکاؤں گا, ادھر سے بہکاؤں گا. کیا کرے گا؟ ان کے اعمال ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کر دوں گا, لیکن بہکاؤں گا. رب بھی کہہ رہا ہے, بڑا موحد ہے. اس نے کہیں قرآن میں کسی معصوم سے نہیں ملے گا کہ اس نے کہا تجھے اللہ نہیں مانتا, تجھے ایک نہیں مانتا. آپ یہ اس نے کہیں نہیں کہا کہ تجھے اللہ نہیں مانتا, تجھے ایک نہیں مانتا. ایک مانتا ہوں, سجدہ کروں گا لیکن تجھے کروں گا. یہ بھی تو کہہ رہا کہ تجھے سجدہ کروں گا, ان کے اللہ کے سجدے کا بھی قائل ہے. یہ تو نہیں کہتا کہ میں نمازیں نہیں پڑھوں گا, یہ تو نہیں کہتا آپ سے یہ کروں گا. نہیں, رب ہے تو, قیامت پر بھی یقین, اللہ کی توحید پر بھی یقین. معاملہ گڑبڑ کہاں ہوا؟ تجھے مانیں گے, تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے. اسی کو کہتے ہیں بد عقیدیات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے, یہ سختی سے کہیے, لیکن برے کو جنہیں ہم برا کہتے ہیں آپ صحابی ثابت کر دیجئے, ہم توبہ کر لیں گے. اور اگر آپ صحابی ثابت نہ کر سکے تو آپ توبہ کر لیجئے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. تو یہ بات دیکھیں انٹرنیٹ پہ بات جا رہی, شیعہ صحابہ کو برا نہیں کہتے, اب برے کو صحابی نہیں کہتے. دوسری چیز کیا ہے؟ مشرک ہیں, شرک کرتے ہیں. اللہ کی توحید کے معنی کیا ہے؟ ایک مان لینا, اللہ ایک ہے بس. شیعہ, بھائی ہم شیعہ ہیں نا, تم اپنی بات کریں گے. اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. شاید میں اگر آج بہت لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن آج میں کچھ ویکینڈ نہیں ہے, لہذا میں خیال کروں گا ایک جملہ آج پڑھوں گا اور بقیہ اس بحث کو کل سے جاری و ساری کروں گا کہ توحید کا کانسیپٹ تشیع میں کیا ہے. شیعہ توحید کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں. قاضی نولہ شوستری سے لے کر عبد الحسین بہبہانی تک. عبد الحسین بہبہانی آیت اللہ خمینی کے استاد تھے معرفت میں, اور ان کے بعد سے وحید خراسانی تک, جو ابھی عالم تشیع کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے, تاریخ کے بھی حوالے سے اور تفسیر کے بھی حوالے سے.
ان تک یہ بات ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے. توجہ فرمائیں, اللہ کی ذات میں شریک نہیں سمجھتے. اللہ کی ذات ایک ہے, کوئی شریک نہیں ہے. جو شریک سمجھے وہ مشرک ہے ہماری نگاہ میں بھی. توجہ فرمائیں. دوسرے, اللہ کے کچھ صفات ہیں جو اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں. اس صفات میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں سمجھتے. مذہب کو پہچانے. ایک اللہ کی ذات اللہ ایک, کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء, اس کی کوئی شے مثل نہیں ہو سکتی. ایک جملہ کہہ دوں آپ محسوس کر لیں گے, اللہ کی مثل نہیں ہے, مثل ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اللہ کی مثل نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء, کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی. اگر آپ مثل بنائیں گے تو مشرک ہیں. بہت سی ایسی صفات ہے جو اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے. مثلا علم, علم اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے. اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں, جب سے اللہ ہے تب سے علم ہے. اس علم میں کوئی شریک نہیں ہے. اب بات یہ الگ ہے مثال کے طور پر کہ جب اللہ علم کی ملکیت رکھتا ہے, اسے کسی نے دیا نہیں ہے, اس کی اپنی پراپرٹی ہے, تو پراپرٹی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا دے دے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اگر اللہ کے پاس علم ہے وہ جسے جتنا چاہے دے. وہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کسی کو باب العلم بناتا ہے, کوئی سورہ بقرہ تک رہ جاتا ہے. جیتے رہو یا علی. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کریں, بہت ہی حساس بحث ہے. علم اس کی ذاتی ملکیت ہے, اسے کسی نے علم دیا نہیں ہے. جب سے علم ہے, جب سے خدا ہے تب سے علم ہے. اس علم میں کوئی شریک نہیں ہے. اب اس کو اختیار ہے کسی کو دے کسی کو نہ دے, یہ تو اس کے اختیار میں. اللہ ہر شے پہ قادر ہے. دوسرے, حیات, کیا جملہ لکھا ہے بہبہانی نے, نہ جانے کتنی فکروں کو سیدھا کر دیا ہے. حیات, اللہ جب سے ہے تب سے اس کی حیات ہے, اسے کسی نے حیات نہیں دیا ہے. اگر کوئی دیتا تو چھیننے کا حق رکھتا. میں اتنی بات کہہ گیا, حیات اللہ کو کسی نے نہ دیا, جب سے ہے تب سے حیات ہے. اس سے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا, اس سے کہ حیات اس کی ملکیت ہے. اب وہ حیات کا اختیار جسے بھی دے دے. وہ لکھتے ہیں کہ اسی لیے اس نے علی کو موت دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نہیں دیتا اپنے حبیب کو موت. موت کیوں دیا؟ اس لیے کہ موت ہماری ملکیت ہے, حیات ہماری ملکیت ہے. ہم جسے چاہیں حیات نہیں, چھین لیں. یہ اس کی جس کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. معاملہ آتا ہے ایکشن پہ, جس کو کہتے ہیں صفات فعلیہ. صفات فعلیہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کبھی کسی کام کو کرتا ہے, کبھی نہیں کرتا. کوئی ضرورت ہے ہر وقت کام ہی کرتا رہے؟ نہیں کرتا, اس کا اختیار ہے. کبھی کرتا ہے, کبھی کرواتا ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اس سیکشن میں ہم گویا علی کو اللہ سمجھ کے بلاتے. نہیں, علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے. اللہ نے کہا ہے کہ بلاؤ, اور اللہ نے اپنا اختیار دیا ہے, اپنی الوہیت کو ٹرانسفر نہیں کیا ہے. مثال دے دوں آپ کو, تھوڑی سی بحث سخت ہو رہی ہے, مثال دے دیتا ہوں اپنے ان جوان بچوں کے لیے. ہمارے پاس گھر ہے,
میرا اپنا گھر ہے, میں نے خریدا ہے, میرے نام کا ہے, ملکیت ہے نا میری. اب میں نے کسی لگا یہ چابی لو جا کے رہو, یہ اختیار ٹرانسفر ہو رہا ہے, ملکیت تھوڑی. دنیا نے جھٹکا کھایا. جو علی خطبے میں کہتے ہیں کہ میں خالق ہوں, میں رازق ہوں, میں بادل چلاتا ہوں, دنیا سمجھی کہ خدا سمجھ کے کہہ رہے ہیں. ارے جس نے خدائی کو ٹھوکر ماری ہو, نہیں, اختیار کی بات کر رہا. اللہ نے اختیار دیا, توجہ, اللہ نے اختیار دیا. کہاں دیا؟ یہ قرآن والے پوچھیں گے قرآن میں ثبوت کہاں ہے. ایک بار صلوات پڑھیں, میں 2-3 آیتیں پڑھ دوں آپ کے سامنے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عبدالحسین بہبہانی بڑی حسین بحث کرتے ہیں عزیزو, یہ بنیادی بحثیں ہیں. اگر آپ اس کو بہرحال بزرگوں سے معذرت کے ساتھ سمجھ گئے تو کہیں ہاریں گے نہیں. یہ میرا چیلنج ہے. کتنا ہی بڑا کوئی ملا سامنے کھڑا ہو جائے گا آپ پچھاڑ لیں گے. یہی برکت ہے, یہی ہونا چاہیے. ایسی فکریں مطلب حوالے کر دی ہیں مومنین کے کہ وہ ان کی ساری زندگی کام آئے. عبدالحسین بہبہانی کہتے ہیں اس بات کو اہل سنت کے بھی علماء نے تسلیم کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں فعل میں, مطلب ذات میں نہیں, صفات فعلی جو فعل ہے, کھانا کھلانا, پیدا کر دینا, نصرت کر دینا, اس میں خود بھی اللہ کر رہا ہے اور کہیں کہیں اس نے کروایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید میں جہاں پر خدا نے خود کام کیا ہے وہاں پہ کوئی ایسا لفظ نہیں رکھا ہے جس سے انسان کا ذہن خدا کے علاوہ کہیں اور جائے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں ختم کر دوں, نہیں تھکے ہیں تو میرے ساتھ چلیں, اس لیے کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں. ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہ کتابوں کی کھوج عزیز آسانی سے فراہم نہیں ہوتی باتیں. جہاں پر خداوند عالم نے خود کام کیا ہے وہاں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا ہے جہاں پڑھنے والے کا ذہن کہیں اور بھٹکے. مثال کے طور پر تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یہ ہاتھ کا لفظ نا, اس کا مطلب ہاتھ کا تصور آ رہا ہے. اگر ہاتھ کا تصور آیا تو خدا کا تصور نہیں ہوگا. میں کیا کہہ گیا آپ سے. یہاں پر خدا جو ان لفظوں کو استعمال کر رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کام خود نہیں کیا ہے, کسی سے کروایا ہے, کسی کا ہاتھ استعمال کیا ہے. اور آیت کے نیچر سے پہچانا جاتا ہے. انسان کی گفتگو اس گفتگو کے نیچر سے پہچانی جاتی ہے. کیا بول رہے ہیں, کس ٹون میں بول رہے ہیں. جب تک ٹون سمجھ میں نہیں آئے گا بولنے والے کی غرض سمجھ میں نہیں آئے گی. میں کیا کہہ گیا آپ سے. اللہ کو اگر اپنی تعریف کرنی ہوتی کہ اس کے پاس ملک ہے تو تبارکہ کا لفظ نہیں لاتا کہ مبارک بادی کے لائق ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یہ مبارک بادی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہے کہ مبارک بادی, اس کا مطلب بات کچھ اور کہہ رہا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. مبارک بادی کہاں دی جاتی ہے؟ جہاں کوئی خوشخبری مل جائے. ہائے ہائے, یہاں پہ خوشخبری کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک, قابل مبارک باد ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اللہ کا ہاتھ کون ہے؟ اس ہاتھ میں ملک ہے. عبدالحسین نے کہا کہ ملک کا عدد 9 ہے اور 9 فاطمہ کا بھی عدد ہے. یہاں اللہ فاطمہ اور علی کی شادی طے کر کے مبارک بادی لے رہا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہ بدھو کے لیے قرآن تھوڑی ہے. جنہیں شاعری نہ سمجھ میں آتی ہو, کیوں؟ جنہیں شاعری سمجھ میں قرآن سمجھ میں آئے گا. جنہیں قافیہ اور ادیب سمجھ میں نہ انہیں قرآن سمجھ میں. بدھوں کے لیے قرآن نہیں ہے.
یہ فکر کرنے والوں کے لیے قرآن ہے. افلا تفکرون فی القرآن، تم قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ فکری تو ہے یہ کہ جہاں خدا کو خود کام کروانا نہیں ہوتا وہاں ایسی لفظ استعمال نہیں کرتا ہے جہاں انسان کا تصور خدا کے علاوہ جائے. اب آگے یہ آیت آتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہاں کی تصور جا رہا ہے آپ کا؟ ہر شے پہ اللہ قادر ہے. ذہن میں آ رہا کہ اللہ ہی ہے، اس نے کوئی ایسی لفظ نہیں رکھی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آگے کہتا الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. یہاں پہ کہیں تصور جا رہا ہے آپ کا؟ آپ اتنا کیوں نہیں ہمارا ساتھ؟ کہیں کوئی تصور جا رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. اس کا مطلب خود خلق کر رہا ہے، اس نے کسی سے کروایا نہیں ہے. ایک بار صلوات پڑھیں تو میں آیتیں اور پڑھ دوں آپ کے سامنے. بڑی حیران کن آیتیں ہیں. نہیں یہ تو بڑی معلوم ہے، آپ بہترین بزرگ ہمارے عالم تھے، ان کی بہترین مجلس سن گئے ہیں. میں تو چھوٹا موٹا سا خادم ہوں تو تھک تو گئے ہیں، لیکن ہمیں تو نہ تھکائیں. ایک بار ایسے صلوات ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ. خلق کے حوالے سے آیتیں آ رہی ہیں، خلق کے حوالے سے. بس یہیں پر آپ کو روک لوں گا. آج تک جب اللہ خلق کی بات کرتا ہے تو 2-4 آیتیں پڑھ دیتا ہوں. اب خداوند عالم کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 1 الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تعریف اس اللہ کی ہے جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا اور ظلمات اور نور کو. کہیں تصور نہیں جا رہا؟ نہیں جا رہا نا کہیں تصور. اللہ نے خلق کیا، اس کا مطلب خود خلق کیا. پھر کہتا ہے سورہ انعام کی پھر 73 آیت میں، بہت آیتیں ہیں لیکن 1-2 کوٹ کر رہا ہوں. سورہ انعام آیت نمبر 73 هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا حق کے ساتھ. یہاں پر بھی تصور نہیں جا رہا ہے. اب پھر کہتا ہے پوچھ لیجئے ان توحید کے ٹھیکیداروں سے، پوچھئے یہ جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں علی کو، پوچھئے. اب جو آیت آ رہی ہے وہ قیامت ہے. سورہ اعراف اور سورہ یونس. سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، سورہ یونس کی آیت نمبر 3، 2 جگہ پہ سیم اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا رب ہے. یہاں تو کوئی تصور نہیں آ رہا نا. الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. اللہ کا تصور آ رہا ہے؟ آ رہا ہے تو پھر آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں. میں کہاں لے جا رہا ہوں بات آپ کو؟ اللہ کا تصور آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہ 6 دنوں میں اللہ تو نہیں بنائے گا. جو کہتا ہے کہ جب ارادہ کرتے ہیں کن فیکن. اگر کوئی قرآن کا دشمن پوچھ لے بھائی تمہارا اللہ کیسا ہے، ایک بار تو کہتا اس کے نعوذ باللہ اسٹیٹمنٹ میں ڈیفرنٹ آ رہا ہے، ڈیفرنس ہے. ایک بار کہتا ہے کہ کن فیکن، ایک بار کہتا ہے 6 دن. یہ توحید کے ٹھیکیدار جواب دے لیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں، زمین اور آسمان کی ڈیزائن خدا نے بنایا، وجود میں کوئی اور لایا ہے جس کے لانے میں آئے ہائے آئے ہائے. بات واضح ہو گئی نا؟ جیتے رہو بیٹا. محسوس کر رہے ہیں گفتگو کو؟ اب اللہ کہتا ہے خلق السماوات والارض، 2 مقام پر کہہ رہا ہے. فی 6 ایام، 6 دنوں میں خلق کیا. ایک آیت اور آتی ہے، ایک بار صلوات پڑھیں تو بھی پڑھ دوں. سورہ ہود میں، سورہ فرقان میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 7، سورہ فرقان کی آیت نمبر 25، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 2، سیم آیت ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. ایک جگہ کہتا تو چلو ٹھیک تھا، بار بار کہہ رہا ہے. 2 وہاں، 3 یا 5 آیتیں تو میں نے بتا دی نا. خدا وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا.
یہاں پر بھی اگر کوئی علت ادھر ادھر سے نکلتی تو آگے کی آیت نے تو قیامت ہی کر دی. سورہ قاف میں حوالہ دے رہا ہوں, جا کے دیکھ لیجئے گا, آیت نمبر 38. لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ, وہ خدا وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا, وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو اس کے درمیان ہے اس کو بھی خلق کیا, فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, 6 دنوں میں, وَمَا مَسَّ مِن لَغُوب, اور اسے تھکن تک نہ ہوئی. میں کیا کہہ گیا آپ سے, کم سے کم میری محنت کو تو سوارت کر دیں. ماں مسنا, اسے تھکان تک, چھوا تک نہیں, اسے تھکان نے چھوا تک نہیں. تھکن کسے ہوتی ہے؟ جو جسم رکھتا ہو. میں کیا کہہ گیا آپ سے, 6 دن میں خلق کرتا ہے اور اسے تھکن تک نہ ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ کچھ ایسے الفاظ کو استعمال کرے خدا, اس کا مطلب ارادہ اس کا ہے, پورا کسی اور نے کیا ہے. میں کیا کہہ گیا ہوں, اب وہ ذات تلاش کرو کہ جس سے خدا نے 6 دن میں بنوایا. تو ہم نے کسی کو نہ دیکھا مگر ایک ذات جو کوفے کے منبر پہ کہہ رہا ہے, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. ایک بار اور صلوات پڑھیں, ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. اسے تھکان تک نے مس نہیں کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیعہ تو نہیں کہہ رہے, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. تو لاؤ کوئی ایسا خدا جسے تھکن ہوتی ہو, لاؤ کوئی ایسا نعوذ باللہ ذالک مجبور خدا جو 6 دن میں بنائے. تو پوچھیں گے بھئی یہ کیسا خدا ہے؟ کہتا ہے کن فیکون, کہتا ہے 6 دن. تو بہترین یہ آئیڈیا ہے ہماری توحید کا کہ اللہ جو ہے کبھی خود کام کرتا ہے تخلیق کی فعل ایکشن کی منزل میں, نہ ذات کی منزل میں, نہ صفات ثبوتیہ کی ایکشن کی منزل میں. کوئی ضروری نہیں کہ سارا کام انہی سے کرائے, خود بھی کرتا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا, کہہ رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ 6 دنوں میں خلق کیا. تو 6 دنوں میں کسی سے بنوایا ہے, بنواتا کسی سے, کہتا میں نے کیا. میں کیا کہہ گیا آپ سے. اب یہاں پہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بھی اکیلا ہے. میں آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے, اس کا فیصلہ بھی اکیلا ہے. اب جو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرے مشرک وہ ہے. آئے ہائے, آپ اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے. کریں گے چیلنج؟ کیوں؟ ایک معنی ہے. جب ایک معنی تو فیصلہ بھی ایک. مثال کے طور پر ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, سیشن کورٹ سے مقدمہ ہارے, آپ نے کہا جی ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے, کوئی نہیں کہتا آپ نے کورٹ کی توہین کی. ہائی کورٹ پہنچے, وہاں ہارے, آپ نے کہا سپریم کورٹ میں فیصلہ چیلنج کریں, کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے توہین کی. سپریم کورٹ میں ہارے, صدر کے پاس پہنچا. اب صدر جو فیصلہ کر دے, اب آپ کو چیلنج کا حق نہیں ہے. اگر چیلنج کر دیں تو مذمت ہوگی. میں کیا کہہ گیا آپ سے, اللہ صرف زبان سے تھوڑی کہ اللہ ایک ہے, کم سے کم یہ بھی تو تسلیم کرو کہ اس کا فیصلہ ایک ہے. اگر ہم علی کو اللہ میں شریک کرتے تو مشرک تھے, لیکن اگر اللہ بعض فیصلوں میں علی کو شریک کر لے تو جو چیلنج کرے مشرک وہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محسوس کر رہے ہیں اس دلیل کو؟ اگر ہم چیلنج کریں, ہم یہ کہیں کہ نہیں شریک ہے, شریک ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم گنہگار ہیں.
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنی طرح کہ اللہ علی اللہ ہے یا اللہ کا کام علی کر رہا ہے. اگر ہم کہیں تو مشرک ہیں، لیکن اللہ فیصلہ کر دے. اللہ کہے کہ آج مدد میں نہیں کسی سے کرواؤں گا. وہ کہتے ہیں جی ایاک نستعین کے معنی کیا ہے؟ آپ الجھ جاتے ہیں، چونکہ آپ کو تو مجلس ہی نہیں سننا ہے ایسی جس میں فضائل ہوں. الجھتا وہی ہے. انہیں تو پتہ نہیں کیا بٹر فلائی اور نئے خرافات ممبر سے بکواسیں ہو رہی ہیں. آخری زمانہ آ رہا، ہاں بٹر فلائی پہ مجلس پڑی جا رہی. کیا ہے بھائی؟ آپ اپنے مذہب کے کلچر کو ڈیولپ کیجئے، دوسرے کلچر کو کیوں لاتے ہیں اپنے مذہب کے اندر؟ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ پریشان ہوتے ہیں. ارے بھائی وہ امام حیدر صاحب سے پوچھو، وہی فضائل والی مجلس پڑھتے ہیں. اب امام حیدر یاد آتے ہیں. نہیں، کاؤنٹر اٹیک کا زمانہ ہے. جن کی تاریخیں کمزور ہوتی ہیں وہ دفاع کرتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے ایاک نستعین کے معنی کیا ہے، پھر پلٹ کے کہیے کیا رسول نے خیبر میں 39 دن ایاک نستعین نہیں کہا تھا؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ کیا خیبر میں رسول نے 39 دن نماز نہیں پڑھی تھی؟ نعوذ باللہ پڑھی تھی نا. تو نماز میں تو کہا ہوگا ایاک نستعین، وہ بھی رسول کی زبان سے. تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا ہاں تم نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، اب تم خیمے بیٹھو، ہم دیکھ لیں گے. تم جاؤ اپنا لشکر لے، کیوں انہیں بریانی کھلا کے پیسے برباد کر رہے ہو؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے. حلیم کھلا کے انہیں واپس کرو، جاؤ ہم دیکھ لیں گے جب تم نے مجھے بلایا ہے. اگر ایاک نستعین کے معنی صرف اور صرف اللہ کی مدد ہوتی تو خیبر 39 دن نہیں چلتا. اگر 39 دن جو خیبر چلا ہے اور رسول ایاک نستعین کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب معنی کچھ اور ہے. اور جب رسول نے کھل کے کہا پروردگار یہ تو فتح ہی نہیں کر پا رہے ہیں، کریں کیا؟ تو اللہ کو چاہیے تھا کہ جبریل کو ڈائریکٹ علی کے پاس بھیجتا کہ جبریل علی سے کہو جو مدینے میں موجود ہے کہ جا کے رسول کی مدد کریں. یہ رسول سے کیوں کہتا ہے نادے علیًا؟ یہ رسول سے کیوں کہتا ہے کہ علی کو بلاؤ؟ اس سے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کل آنے والا مسلمان رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو یا سیرت سمجھے گا یا شریعت سمجھے گا. آج علی کی نصرت رسول کی زبان سے نکلے تاکہ کل کوئی بدعت کہنے کی جرات نہ کرے. اللہ کہہ دیتا نا کہ نہیں میں نصرت کرتا ہوں، کرتا ہے اللہ نصرت. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ شے پہ قادر ہے. وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ علی سے مدد کروائے، کوئی ضروری نہیں، خود کر سکتا ہے. لیکن اگر کروا دے تو توحید کا تقاضا ہے کہ مانو. توحید کا تقاضا ہے کہ مانو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، شیعوں کا فیصلہ نہیں ہے. شیعہ یہ نہیں کہتے کہ رسول نے اپنی مرضی سے علی کو بلا لیا. نہیں، اللہ نے کہا رسول علی کو بلاؤ. گویا اللہ اجازت دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی علی کو بلایا جا سکتا ہے. تو ہم یا علی کہہ کے اپنی توحید مضبوط کر رہے ہیں. جو اعتراض کر رہا ہے مشرک وہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ مدد نہیں کرتا. بعض لوگ جھٹکا کھا گئے ہیں، دشمن کو انہوں نے موقع دے دیا. وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جیسے حضرت علی گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیور ہے، اللہ گاڑی میں بیٹھا ہے. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ بالکل مدد کر سکتا ہے. اللہ علی کا محتاج نہیں ہے. وہ نصرت کر سکتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. لیکن اگر وہ کسی سے کروائے، کسی کو نصرت کا اختیار دے دے تو اس کا فیصلہ ہے اور اس کا اٹل فیصلہ ہے. اس فیصلے کو جو چیلنج کرے گویا اس نے اللہ کو واحد نہیں مانا.
اگر مانتا تو فیصلہ بھی ایک مانتا. جو چیلنج کرے مشرک وہ ہے. اس سے کہ پھر اللہ کو ایک نہیں مانتا, اس سے بڑا اپنا نظریہ سمجھ رہا ہے. اگر اپنے کو اللہ کے فیصلے سے بڑا نہ سمجھتا تو اعتراض نہیں کرتا. اعتراض اسی وقت کرتا ہے جب اسے فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا. ہائے ہائے. تو ہم جو علی کو بلاتے ہیں یا علی کہتے ہیں, کچھ شیعہ لوگوں کا بھی دماغ خراب ہے, ان کا بھی دماغ آج ٹھیک ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا ہوگا کہ ہم علی کو بلاتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ رسول بلاؤ. رسول سے اللہ نے کہا ہے کہ رسول تم بلاؤ. نادی علی, جبریل کو بھیج کے بلا لیتا, نہیں تم بلاؤ, تاکہ یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے اتنا تو سمجھیں کہ محمد نے مدد کے لیے بلایا کسے تھا. امت کو پھر حق یہ نہیں ہے کہہ دے کہ بدعت ہے, اس لیے کہ شریعت ہے. رسول کی زبان سے نکلا ہوا جملہ شریعت ہے. اور اللہ نے کہا تم علی کو بلاؤ. ناد علی مظہر العجائب. ابو طالب کا بیٹا نہ بلانا, ورنہ لقب چور قوم اپنا نام علی رکھے گی, باپ کا نام ابو طالب کہے گی ہم مراد ہیں. ہر علی کو نہ بلانا, مظہر العجائب اسے بلانا جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے. چھٹے امام 9 ذی الحجہ کی دعا میں جب اللہ کو واسطہ دیتے ہیں تو جملہ کہتے ہیں اللہم انی اسألوک بہی تظہر المجائب. اے اللہ میں تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جس کے ذریعے عجائب ظاہر ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ زیارت اور دعا جو ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کی جگہ نہیں, عقیدہ صحیح کرنے کی جگہ ہے. کیا کہا ہے جا کے دیکھیں مفاتیح الجنان میں 9 ذی الحجہ کے اعمال میں یہ دعا لکھی ہے. 9 ذی الحجہ کا جو اعمال ہوتا ہے عرفے والا, اللہم انی اسألوک باسمک الذی بہی یظہر العجائب. اللہ کی ذات کی بات نہیں کر رہا ہے. میرا آپ کا چھٹا امام, پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے اس اسم کا جس کے ذریعے سے عجائب ظاہر ہوں. اور کہا اے رسول اس علی کو بلاؤ جو مظہر العجائب ہے, جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے. اب ضروری تھا علی پر کہ ان منافقین کے سامنے معجزے کو ظاہر کریں, ورنہ سمجھ میں نہ آتا کہ کون علی بلایا گیا ہے. اسی لیے پتھر پہ علم کو گاڑا. اور جب مرہب نے پوچھا تھا, جب وہ بھاگ کر اوپر سے اس نے دیکھا پتھر میں علم گڑ گیا تو بھاگ کر آیا. مرہب نے پوچھا کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے, آج پریشان کیوں ہو, تم نے کیا شور مچا کے انہیں نہ بھگایا؟ تو اس نے کہا تھا مرحب جو روز آئے تھے وہ اور ہیں, جو آج آیا ہے اور ہے. آپ جملے پر نہیں گئے, جو روز آیا تھا. جو روز آئے تھے وہ اور ہیں, جو آج آیا ہے وہ اور ہے. کیا کوالٹی ہے اس میں؟ کہ ایک تو گھوڑے کی چال الگ, رفتار الگ. مرحب اس نے پتھر میں علم گاڑا ہے, پتھر میں علم گاڑا ہے. ارے میں کیا کہوں, یہودی تھا لیکن علی کے ایک معجزے کو دیکھ کر پہچان گیا, وہ اور ہے, علی اور ہے. ہم سے زیادہ کون اللہ کو کی توحید کو مانتا ہے؟ ہم اللہ کو, اللہ میں علی کو شریک نہیں مانتے, اس کے فعل میں شریک نہیں مانتے. شریک جب مانتے جب ہم شریک کرتے. کسی کو اختیار دینا شرک نہیں ہے. اختیار دینے کا نام ہی وسیلہ ہے.
ورنہ خدا کو چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ رسول کے پاس آتا اور آیتیں بھیج دیتا. یہ جبریل سے آیتیں کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا جبریل خدا ہو گئے؟ جبریل سے آیتیں کیوں بھیج رہا ہے؟ وسیلہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ کہتا میں ہر شے پہ قادر ہوں، قلب رسول تک اتار دوں گا خود ہی. یہ جبریل کو کیوں بھیجتا تھا؟ یہ جبریل آیتیں لے کے کیوں آ رہے تھے؟ کیا قادر نہیں تھا؟ نہیں، کبھی خود کرتا ہے، کبھی کرواتا ہے. اگر وہ کام کروائے تو اس کا فیصلہ ہے، اور اس کے فیصلے کو جو چیلنج کر دے وہ مشرک ہے، گویا اس نے اللہ کو ایک نہیں مانا ہے. اور جو اس فیصلے کو ایکسپٹ کر لے وہ موحد ہے. ہم اسی لیے علی کو بلاتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ علی بلایا جائے. ہم سے زیادہ کون توحید کا پیغام پہنچاتا ہے؟ ہم جس امام کو مانتے ہیں اس نے توحید کا پیغام اولادوں کو قربان کر کے پہنچایا. کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. آصف صاحب شعر سن، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. ہم جن اماموں کو مانتے ہیں نا، اس امام نے بتایا ہے کہ خدا کی توحید کیا. جتنا ظلم چوتھے امام پر ہوا ہے، جس طرح سے کساں بکساں دیار بدیار پھرایا گیا ہے، اگر توحید مضبوط نہ ہوتی دوسرا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی. یہ توحید کا پیغام امام حسین نے کربلا میں دیا ہے. کیا کہا ہے؟ جب علی اصغر کو سپرد خاک کر چکے، اس سے زیادہ کون خدا کا پیغام دے گا؟ ہم حسین کی عزاداری توحید کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، کفر کو پھیلانے کے لیے نہیں. کون ہے جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفن کرے اللہ کی راہ میں؟ ہم نے حسین کے علاوہ کسی ایسے بد نصیب باپ کو نہ دیکھا ایسے باپ کو کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے جنازے کو دفن کر رہا ہو، سوائے حسین مظلوم کے. کیا امتحان ہے. اور جب سپرد خاک کر چکے تو جملہ کہا ہے، ہاتھوں کو بلند کیا، اب کوئی قربانی نہیں بچی. کیا کہا؟ الہی من الذی وجدک ماذا فقد. اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. کیا کہہ رہے تھے مولا میرے؟ پروردگار میں نے علی اکبر کو کھویا، میں نے قاسم کو کھویا، میں نے عون محمد کو کھویا، میں نے اپنے ششماہ علی اصغر کو کھویا. اگر تجھے پا لیا تو کچھ نہ کھویا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد خیمے میں آئے. محرم میں آپ نے سارا مصائب سنا ہوگا. خیمے میں آئے، بیٹی کہہ رہی ہے، باپ کا دامن پکڑ کے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ اگر خدا کا عشق نہ ہوتا تو کوئی اپنے باپ بیٹی کی محبت کو قربان کسی چیز پہ نہیں کرتا. جس بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد جناب سکینہ، چونکہ امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، پیدا ہونے کے بعد امام حسین کوئی ایسا دن نہیں جس دن سکینہ کو اپنے سینے پر نہ سلاتے. تاریخ ملتا ہے کہ بہت سے سفر امام حسین ملتوی کر دیتے تھے. اللہ اکبر. نہیں میری بچی کیسے سوئے گی؟ وہ بچی دامن پکڑ کے کہہ رہی، بابا کس کے سہارے چھوڑ کے بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور حسین خاموش ہے. حسین خاموش ہے. جب دیکھا کہ سکینہ کسی صورت سے نہیں مانتی تو بیٹھ گئے. کیا جملہ کہا تھا؟ بیٹا تمہارا بابا مقتل میں نہیں جائے گا، ایک سوال کا جواب دے دو. کیا ہے بابا؟ تمہیں تمہارا بابا پیارا ہے یا رسول کا دین پیارا ہے؟ رسول کے دین میں توحید بھی آتی ہے. کیا پیارا ہے؟ وہ پلٹ کے کہا جاؤ بابا خدا حافظ. بابا جاؤ خدا. لیکن بابا جانے سے پہلے آخری بار تو سینے پر سلا لو. آخری بار تو سینے پر سلا لو. حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے. بیٹی کی اتنی محبت تھی، کلیجے سے لگا لیا. جب لگا کے چلنے لگے تو میرانیس نے کیا منظر کشی کر دی. شاہ نے کہا کہ صبر کرو باپ کو جانی، دینا ہے جو عباس کو پیغام زبانی. اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ،
ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے سے. اور اس سے زیادہ کوئی یتیمی کا تصور شاید کوئی شاعر پیش نہ کر پائے. جب چلنے لگے امام حسین تو ایک بار بی بی نے کیا کہا, اس منظر کو پیش کیا ہے, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی ہوں. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے. یہ کہہ کے حسین چلے. فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں آیا, ایک بار تلوار نکال کے حملہ کیا اور یہ کہہ کے مارا, تم نے علی اکبر کو مارا ہے, تم نے قاسم کو مارا ہے, تم نے اون محمد کو مارا ہے, تم نے میرے علی اصغر کو شہید کیا ہے. فاطمہ کا لال جنگ کرتا رہا, میمنے کو میسرے پر, میسرے کو میمنے پر پلٹ دیا. آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا, بس جیسے ہی اللہ کی رضا ہوئی. حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوج واپس آئی. جب حسین نے حملہ کیا تھا عزیزو, اس سے زیادہ مظلومی حسین کی بیان نہیں ہو سکتی ہے. جب امام حسین نے حملہ کیا تھا عمر سعد ڈر گیا تھا, وہ سمجھتا تھا حسین بہت دیر تک جنگ کریں گے. جو فوجیں خیمے میں بیٹھی تھیں انہیں بھی نکال لیا تھا. لہذا فوجوں کی تعداد اتنی ہوئی کہ کوفے کی دیوار تک فوج پہنچ گئی تھی, لیکن اسلحہ ختم ہو گیا تھا, اسلحہ ختم ہو گیا تھا. اب فوجوں نے کہا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. عمر سعد نے کہا پتھر لاؤ اور حسین پہ مارو. بس ایک جملہ کسی امام کا سن لیجئے, پتھر لاؤ اور حسین پہ مارو. امام نے مصیبت میں بیان کیا تھا کہ یہ جو پتھر حسین پہ مارے گئے یہ سب سے بڑا ظلم حسین پر ہوا ہے. کہا کیوں؟ کہا جب تیر مارنے والا تیر مارتا ہے تو دیکھ کے مارتا ہے, جب نیزہ مارنے والا نیزہ مارتا ہے تو دیکھ کے مارتا ہے, جب تلوار مارنے والا تلوار مارتا ہے تو دیکھ کے مارتا ہے, لیکن جب کوئی پتھر مارتا ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے. حسین پر پتھروں کی بارش ہونے لگی. فاطمہ کا لال زمین کربلا پہ ڈگمگانے لگا. جب دائیں طرف جھکتے تھے رسول آغوش پھیلاتے تھے, آجا میرے لال میری آغوش میں آجا. جب بائیں طرف جھکتے تھے بیوی زہرا آغوش پھیلاتی تھی. ذوالجناح کشمکش میں تھا, بیٹھ گیا. بس ایک منظر کے لیے زحمت دیا ہے, بیٹھ گیا. جب بیٹھنا تھا ایک بار حسین زمین کربلا پر آئے. اب ذوالجناح نے اپنے مولا کی پاسداری شروع کر دی, طواف کرنے لگا. شمر 8 آدمی کو لے کر قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا. ہم ذوالجناح کیوں اٹھاتے ہیں, ہم اس کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ ارے جس کربلا میں انسان حسین کو قتل کرنے آ رہا ہے وہاں جانور حسین کا دفاع کر رہا ہے, وہاں یہ ذوالجناح حسین کا دفاع کر رہا ہے. اس نے گھوڑے کی ٹاپیں اٹھا لی اور حملہ کرنے لگا. ہرملہ نے دیکھا کہ جب ایک گھوڑا قابو میں نہیں آتا ہے رکاب پہ پاؤں رکھا اور تیر کو لگایا کہ گھوڑے کی طرف پھینک دیں. عمر سعد نے کہا مہلن مہلا, ہرملہ رک جا, ہرملہ رک جا, یہ رسول کا گھوڑا ہے. اللہ اکبر, رسول کے گھوڑے کا اتنا خیال ہے, رسول کے نواسے کا کوئی خیال نہیں ہے. حسین سمجھ گئے یہ میرا وفادار جانور ہے. ایک بار اسے کہا ذرا اپنے سر کو نیچے کر دے. ایک بار کان میں جملہ کہہ دیا, دیکھ میری بیٹی میرے انتظار میں بیٹھی. خدا کسی بچی کی امیدوں کو نہ توڑے, میری بچی میرے انتظار میں بیٹھی ہے, جا کر اس سے کہہ دے تیرا بابا نہیں آئے گا. ارے گھوڑے نے پیشانی کو تر کیا, بھاگتا ہوا خیمے کی طرف آیا. بچی سمجھی میرا بابا آ گیا ہے, گھوڑے کی چال سے سمجھی میرا بابا آ گیا ہے. بولتی پھوپھی اماں آؤ میرا بابا آیا ہے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا باپ گھوڑے پر موجود نہیں تھا. زین کو پکڑ کے جملہ کہا, اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے, اقتلا بیت شان فقیا, میرا بابا پیاسا مارا گیا یا اسے پانی بھی نصیب ہوا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس عزا کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں نیک اعمال کے توفیق عطا فرما, حاضرین پہ رحمت نازل فرما. پروردگار زندہ رہیں تو آل محمد کی محبت میں, موت آئے تو آل محمد کی محبت. پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اس عزاداری کے طفیل میں حرام سے بچنے اور واجب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
परदिगारा मोहम्मद व आल मोहम्मद का वास्ता हमारी सज़ा को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। परदिगारा जहाँ कहीं भी शियान हैदर करार हैं, मातमदारान सैयदुश्शोदा हैं, बिलखुसूस शोरा, ज़ाकिरीन, उलमा, खुतबा, नौहा पढ़ने वाले, मरसिया पढ़ने वाले, सलाम पढ़ने वाले, मातम करने वालों की हिफाजत फरमा, इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परदिगारा मोहम्मद व आल मोहम्मद का वास्ता मज़हब तशय्यो को दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की अता फरमा, लोगों के क़ल्बों को विलायत अहले बैत से मुनव्वर फरमा। परदिगारा जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, दुश्मनान तशय्यो को नाबूद फरमा, दुश्मनान अज़ादारी को रुस्वा और ज़लील फरमा, उन पर अज़ाब अलीम नाजिल फरमा। जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की हिफाजत कर रहे हैं, परवरदिगारा उनको मदद गैबी अता फरमा, बीबी के रोज़े की हिफाजत फरमा, ज़ायरीन के लिए उस रोज़े को आबाद फरमा, जो दुश्मन है परवरदिगारा उन्हें नाबूद फरमा। परवरदिगारा हम यतीमों की तरह से महसूस कर रहे हैं, हमारा वारिस पर्दे गैब में। परवरदिगारा तुझे बीबी ज़हरा का वास्ता, फ़र्ज़ंद फ़ातिमा यूसुफ़ ज़हरा आग़ा इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। एक रिक्वेस्ट है हमारी, हम हर साल करते हैं कि आप हज़रात इस इदारे को मजबूत करें। चंद इदारों में ये एक इदारा है जो 2 महीने 8 दिन मुसलसल मजालिस को करता है, और आप ही के ताउन से ये इदारा चल रहा है और चलता रहेगा। आपका छोटा सा हदिया इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा, और मेरी उम्मीद है कि आप हमारी बातों पे तवज्जो करेंगे, और इस हुसैनिया को जहाँ पे प्रोग्राम होता है, जहाँ पे बेहतरीन उलमा हमें आग़ा फ़रत मूसी साहब कोशिश करके बुलाते हैं, हम भी आते हैं आप ही के लिए, आप इसको सपोर्ट करें किसी भी हवाले से, चाहे छोटे से छोटा भी हदिया आपका इस इदारे के लिए एक बड़ी से बड़ी चीज़ होगी इंशाअल्लाह। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हो मेरे लाल कहाँ राह तकती है ये माँ, हो मेरे लाल कहाँ राह तकती है ये माँ, हो मेरे लाल कहाँ राह तकती है ये माँ। आग खेमों में लगी, आग खेमों में लगी, राख पे बैठी है ये माँ, ओ मेरे लाल कहाँ राह तकती है ये माँ, ओ मेरे लाल कहाँ राह तकती है ये माँ। जो गुजरती है अकेले ही मुझे सहने दो, राख मांगे हुई सुनी मेरी सुनी हुई गोद, ऐसे उजड़े ना कोई, ऐसे उजड़े ना कोई, जैसे के उजड़ी है ये माँ, हो मेरे लाल कहाँ राह तकती है ये माँ, हो मेरे लाल कहाँ राह तकती है ये माँ। घर की दहलीज से किस तरह से गुजरी होगी, थाम कर दर कभी बैठी कभी उठी होगी, खो के जंगल में तुझे, खो के जंगल में तुझे, घर में जो आई है ये माँ, ओ मेरे लाल
کہاں راہ تکتی ہے یہ ماں، او میرے لال کہاں ہے یہ ماں۔ ہائے کیسا یہ ستم ماں پہ خدایا ٹوٹا، لب کو جنبش نہ ہوئی پھر نہ یہ سکتا ٹوٹا، جب سے بیٹھی ہے اسی، جب سے بیٹھی ہے اسی طرح سے بیٹھی ہے یہ ماں، او میرے لال کہاں راہ تکتی ہے یہ ماں، او میرے لال کہاں راہ تکتی ہے یہ ماں۔ ہائے کیسا یہ ستم ماں پہ خدایا ٹوٹا، لب کو جنبش نہ ہوئی پھر نہ یہ سکتا ٹوٹا، جب سے بیٹھی ہے اسی، جب سے بیٹھی ہے اسی طرح سے بیٹھی ہے یہ ماں، او میرے لال کہاں راہ تکتی ہے یہ ماں، او میرے لال کہاں راہ تکتی ہے یہ ماں۔ سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو